अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 29 है और सूरतुल क़ियामा रुकू नंबर 16 के बाद शुरू से। सूरतुल क़ियामा शुरू से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु, यहाँ पर ला जो है वो ज़ायद है। उक़सिमु, अल्लाह फरमाते हैं मैं कसम खाता हूँ बियौमिल क़ियामत, 7 दिन हकीकी क़यामत की, असली क़यामत की मैं कसम खाता हूँ असली क़यामत के दिन की। वला उक़सिमु, यहाँ पर भी ला ज़ायद है और मैं कसम खाता हूँ बिन नफ्स, साथ ख़ास जान, अल-लव्वामा, हकीकी मलामत करने वाली की। मैं उस जान की कसम खाता हूँ जो गुनाह करने के बाद अपने आप को मलामत करती है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैंने बुरा किया है। मैं ऐसी जान की कसम खाता हूँ। इंसान को एहसास हो जाए कि मैंने गलत काम किया है तो फिर अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग लेता है और अल्लाह उसको माफ़ भी कर देता है। तो ये जान जो अपने आप को मलामत करती है कि मुझसे गलती हुई है, जिस यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली छोड़ी और मछली के पेट में अल्लाह ताला ने उनको कैद कर दिया, तो वहाँ उन्होंने अपने ख़िलाफ़ जो है मलामत की, अपने आप को कोसा, बुरा कहा कि तूने जो है जल्दबाज़ी में अल्लाह ताला का हुक्म जो है उसका इंतज़ार नहीं किया। तो कि इंसान का बुराई के बाद अपने नफ्स को या अपने आप को कोसना जो है ये अल्लाह को बहुत पसंद है और ऐसा इंसान जो है वो जल्द अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेता है। आया सबुल इंसानों, क्या हिसाब लगाता है इंसान, अल्लन, ये कि हरगिज़ नहीं, नजमा, हम जमा करेंगे, इज़ाम हो, उसके हड्डियों को। क्या इंसान ये ख्याल करता है, हिसाब लगाता है कि कब्र में जब उसका जिस्म मट्टी हो जाएगा, हड्डियाँ भुरभुरी हो जाएंगी, तो हम दोबारा पैदा करने के लिए उसकी हड्डियाँ जमा करेंगे या जमा नहीं करेंगे? क्या इंसान समझता है कि हम उसकी हड्डियाँ नहीं जमा करेंगे, उसका जिस्म दोबारा नहीं बना सकेंगे? भला क्यों नहीं, हम बनाएंगे, कुन कह कर। कादिरीना, हम कुदरत रखने वाले हैं, ताकत रखने वाले हैं, अला, ऊपर इस बात के, अन्नुसव्विया, ये कि हम बराबर कर दे, बना ना हो उसके पोरों को। पोरों से मुराद वो हड्डियों के टुकड़े हैं। ये जो हड्डियाँ होती हैं इसके दोनों तरफ जो है जोड़ होता है, उन दोनों जोड़ों के दरमियान जो हड्डियाँ होती हैं उनको पोरे कहते हैं। जिस गन्ने में जो है, गन्ना जो है उसमें दो तरफ जो है गांठें होती हैं, दरमियान में जो है पोरी होती है, पोरा गन्ने की। इस तरह इंसान के जो है ये हड्डियां जो है, ये पोरे जो है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्यों नहीं हम दोबारा इंसान को पैदा करेंगे, उसकी हड्डियां क्यों नहीं हम जमा करेंगे, हम उसके पोरों को बराबर जोड़ने पर हम कुदरत रखते हैं, ताकत रखते हैं। बल युरीद, बल्कि इरादा रखता है, अल इंसान हो, ये इंसान, दे यफजुरा, ताकि वो बुरे काम भेजे, अमाम हो, आगे अपने। इंसान चाहता है कि इस ज़िंदगी के बाद वाली ज़िंदगी के लिए वो बुराइयां ही भेजे, नेकी ना भेजे कोई भी। वो सरकश और बागी होकर कुरान की तालीमात से जाहिल रहकर, जब जाहिल होगा तो लाज़मन जो है वो बुराइयां ही कमाएगा, और जो शख्स कुरान को समझ कर पढ़ेगा वो उस पर अमल करेगा तो बुराइयों से बच जाएगा। तो कुरान से जाहिल रहना, कुरान का इल्म ना हासिल करना, ये आखिर की तैयारी है बुराइयों के, गुनाहों, जुल्मों, ज़्यादतियों, सरकशियों, बगावतों के ज़रिए।
قرآن کو چھوڑنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، ہم نے تو اس کو بڑی شد و مد سے چھوڑ رکھا ہے۔ اس سے ہاتھ ہم دشمنی کما رہے ہیں، اناد کما رہے ہیں۔ پچھلے صورتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جو دنیا دار ہوتے ہیں یہ اسلام کے ساتھ بڑا اناد رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ دنیا میں مگن ہو کر، دنیا کٹھی کر کے، نہ حرام کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ اپنی حق کا پتہ، نہ دوسروں کے حق کا پتہ، یہ لوگ جو ہے اللہ کے باغی اور سرکش ہو جاتے ہیں، اللہ کے دین کے یہ دشمن بن جاتے ہیں۔ تو یہ جہالت جو ہے اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ جہالت کا نتیجہ اللہ کے دین سے دشمنی ہے، جو انتہائی بدبختی ہے۔ فرمایا بل یرید الانسان، بلکہ ارادہ رکھتا ہے انسان لیفجر، کہ وہ گناہ بھیجے امامہ، آگے اپنے، وہ اگلی زندگی جو ہے جس کی طرف وہ جا رہا ہے، دنیا سے اگلی زندگی، آخرت کی زندگی کی طرف جا رہا ہے، انسان چاہتا ہے کہ وہ برائیاں آگے بھیجے، کیونکہ اس کو کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے کہ برائی کیا ہوتی ہے، اچھائی کیا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ جو آتا ہے برا کام جو ہے اس کے سامنے وہ کرتا ہے۔ یسألو، وہ سوال کرتا ہے، ایانا، ایا کون سی، آنا گھڑی، یوم القیامہ دن ہوگا قیامت کا۔ وہ پوچھتا ہے کہ کس گھڑی قیامت کا دن جو ہے آئے گا۔ فائزہ، اللہ فرماتے ہیں فائزہ، پر جب بارے کا چندے آ جائیں گی، البصر، وہ تمام نظریں جو ہے پتھرا جائیں گی، ایک جگہ جم جائیں گی، جس طرح پتھر جم جاتا ہوتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اس سے نظریں سخت ہو جائیں گی۔ قیامت کا جب نکلیں گے قبروں سے، میدان معاشر کی طرف بھاگیں گے، اور ان کی نظریں جو ہے وہ پتھرا جائیں گی، وہ صرف اللہ کے عرش کی طرف دیکھ رہی ہوں گی۔ سب ننگے ہوں گے، مرد عورتیں سب جو ہے دوڑ رہے ہوں گے، اور کسی کی نظر جو ہے کسی مرد یا عورت پر نہیں پڑے گی۔ سب کی نظریں جو ہے وہ پختہ ہو جائیں گی اللہ کے عرش کی طرف، میدان معاشر کی طرف۔ تو فرمایا فائزہ برق البصر، جب چندیا جائے گی نظر یا پتھرا جائے گی نظر، وخسف القمر، اور بے نور ہو جائے گا چاند، قیامت کے دن چاند کا نور ختم ہو جائے گا۔ وجمع الشمس، اور جمع کیا جائے گا سورج کو، والقمر، اور چاند کو، سورج چاند جو ہے اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یقول الانسان، کہے گا یہ انسان یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے فرار کی جگہ، کہاں ہے بھاگ کر جانے کی جگہ۔ تو یہ پہلا جو قیامت کا بگل بجے گا، اس وقت بھی جو ہے انسان کے خطا جو ہے، اوسان جو ہے، اس کی جو عقل ہے وہ کام نہیں کرے گی، اور جب عقل نہیں کام کریں گے تو نظریں بھی جو ہے وہ نہیں کام کریں گے۔ وہ قیامت کے منظر کو دیکھے گا اور کچھ نہیں دیکھے گا۔ دودھ پلانے والی ماں جو ہے بچے کو نہیں دیکھے گی، اس قیامت کی ہولناکی میں قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھے گی، اس کو اپنا بچہ نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ پہلی حالت جو ہے قیامت کی، جب بگڑ بجے گا تباہی کا، ایک یہ حالت ہے کہ انسان کی آنکھ جو ہے محبوب ترین چیز کی طرف جو ہے وہ نہیں لوٹے گی، وہ قیامت کے منظر میں، تباہی میں جو ہے وہ بے بس ہو جائے گی، چندیا جائے گی، اس کی نظر کام نہیں کرے گی۔ تو یہ پہلا منظر ہے۔ اور دوسرا منظر جو ہے وہ جب قبروں سے اٹھے گا، میدان معاشر کی جب طرف جائے گا، تو پھر بھی اس کی نظر جو ہے وہ نیچے نہیں ہوگی، وہ اللہ کی عرش کی طرف ہوگی۔ تو دونوں حالتوں میں انسان کی نظر جو ہے وہ
ہے اس پر جو ہے بہت بڑا جو ہے کیا کہتے ہیں مصیبت جو ہے وہ اس پر جو ہے طاری ہوگی۔ قیامت کے ٹوٹنے پھوٹنے میں اس کی نظر جو ہے وہ کسی محبوب چیز کو نہیں دیکھے گی، نہ بچے کو جس کو دودھ پلانا ہے، نہ کسی اور چیز کو، بس وہ قیامت کی ہلاکت کو دیکھ رہی ہوگی۔ اور دوسرا منظر جب قبروں سے اٹھیں گے میدان معاشر کی طرف جانے کے لیے، اس وقت بھی انسانوں کی نظریں جو ہے وہ اللہ کی عرش کی طرف ہوں گی، نیچے نہیں آئیں گی۔ اور جو ہے پہلے منظر میں چاند جو ہے بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند جو ہے دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور سورج جو ہے اس کو دوسری سے آتا ہے دوسرے کے سورج میں الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا منظر ہے جب تباہی کا منظر ہوگا۔ یقول الانسان، کہے گا یہ انسان، یومئذ اس دن، این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کلا ہرگز نہیں، لا وزر، نہیں کوئی پناہ کی جگہ ہوگی۔ وزرہ کے معنی بھاگ کر جانے کی، پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ساری زمین چٹیل زمین ہوگی، یہ بلڈنگیں، یہ پہاڑ، یہ گڑھے سب جو ہے ختم ہو چکے ہوں گے، اور ساری زمین جو ہے وہ چٹیل میدان بن جائے گی، کوئی بھی چھپنے کی، بھاگ کر چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ الا رب کا، طرف تیرے رب کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یوم دن، اس دن، المستقر، حقیقی ٹھہرنا ہوگا۔ جب قیامت آئے گی، حساب کا دن شروع ہوگا، تو رب کے سامنے ٹھہرنا ہوگا۔ ہر شخص جو ہے، نیک لوگوں کی صفیں بنی ہوں گی اللہ کے عرش کے سامنے، اور برے لوگوں کی صفیں ہوں گی علیحدہ علیحدہ۔ بل انسان، بلکہ یہ انسان، علی نفسہ ہی، اوپر اپنی جان کے، بصیرتاً، دیکھنے والا ہے۔ اس کو سب حقیقتیں نظر آ جائیں گی۔ جس قیامت کو یہ نہیں مانتا ہے، اس پر یقین نہیں کرتا ہے، اس قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، وہ جہنم کو دیکھ رہا ہوگا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج قیامت کے دن تمہاری نظر سے ہم سب پردے جو ہے ہٹا دیں گے، تمہیں جو ہے بڑی تیز نظر کے ساتھ جو ہے جہنم کا عذاب نظر آئے گا۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اور اگرچہ ڈالے وہ مضر بہانے، انسان قیامت کے دن بڑے بہانے بنائے گا، بڑے عذر، بڑی مجبوریاں پیش کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کچھ نہیں سنے گا، کیونکہ وہ سب مجبوریاں اس کا جھوٹ ہوگا، اللہ اس کے جھوٹ پر توجہ ہی نہیں کرے گا۔ معاذیر جو ہے یہ معذرت سے جمع ہے، معذرت کرنا، عذر، بہانہ بنانا۔ تو جب انسان قیامت کے دن جھوٹے بہانے بنائے گا جہنم سے بچنے کے لیے، تو اس کے جھوٹ کو قبول نہیں کیا جائے گا، جھوٹے بہانوں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لا تحرک، نہ تو حرکت دے، بہی، ساتھ اس قرآن کے، لسانہ کا، اپنی زبان کو، یعنی قرآن پاک جو ہے یہ تیز زبان کے ساتھ نہ پڑھا کر، ٹھہر ٹھہر کر جو ہے اس قرآن کو پڑھ، تاکہ جو تو پڑھے اس کو دل دماغ تک وہ پہنچے بھی، کہ تو زبان سے کیا کہہ رہا ہے، تجھے اس بات کا شعور حاصل ہو جائے، احساس ہو جائے، علم ہو جائے کہ میں اپنی زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو لا تو حرک، نہ تو حرکت دے، نہ تو چلا، بہی، ساتھ اس قرآن کے، لسانہ کا، اپنی زبان کو، زبان سے قرآن پاک کو تیزی سے نہ پڑھ، لتعجل، تاکہ تو اجرت کرے، جلدی کرے، بہی، ساتھ اس قرآن کے، یعنی قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھا کر، ٹھہر ٹھہر کے، سمجھ سمجھ کر پڑھا کر۔ نبی علیہ السلام فرمایا روزانہ پڑھو قرآن پاک، بلا ناگا نہ کرو، بے شک 2 آیتیں پڑھو، لیکن پڑھو سمجھ کر،
انا بے شک علینا اوپر ہمارے جمع کرنا ہے اس قرآن کا۔ قرآن پاک پہلے آسمان سے اترتا تھا اللہ کے حکم سے، ایک سورت اتر آئی یا سورت کا کچھ حصہ اتر آیا، تو فرمایا اس سورت کو، اس قرآن کے اترنے کو جمع کرنا جو ہے صورتوں میں، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اور اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا کرتے تھے کہ یہ آج والی عبارت جو ہے یہ فلاں صورت کے درمیان میں یا آخر میں یا شروع میں اس عبارت کو رکھنا ہے۔ یہ جو جمع کرنے کی ترتیب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا انا علینا بے شک اوپر ہمارے ہے جمع کرنا اس قرآن کا، وقرآنہ اور پڑھنا اس کا۔ ہم جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام کو قرآن جو ہے پڑھنا سکھاتے ہیں، کس طرح پڑھنا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پر جب ہم پڑھیں اس قرآن کو، فَاتَّبِعْ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پیچھے چل قرآنہ اس کے پڑھنے کے، جبریل علیہ السلام کی آواز کے پیچھے پیچھے قرآن پاک پڑھا کر، وہ آگے آگے پڑھتے جائیں، آپ پیچھے پیچھے جو ہے پڑھتے جائیں۔ ثم پھر انا بے شک علینا اوپر ہمارے ہے بیان اس قرآن کا۔ بیان کے معنی تفسیر، وضاحت، ان قرآنی آیتوں، جملوں، صورتوں کی وضاحت جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ 19ویں پارے کے سورہ فرقان کی پہلے رکوع میں، 19ویں پارے کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 33 ہے سورہ فرقان کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لا یاتون بمثل، یہ لوگ اس قرآن کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، ایک چھوٹا سا جملہ نہیں بنا سکتے اس قرآن جیسے جملوں کا، چھوٹی سی آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے یہ، الا جینا کا مگر ہم آئے ہیں آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے۔ یہ قرآن حقیقی سچ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، یہ آسمانی حقیقی سچ ہے جو ہم نے ہم آپ پر اتار رہے ہیں۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور ہم آپ کو جو ہے سب سے اچھی، احسن اس میں تفصیل کل ہے، سپرلیٹو ڈگری، ہم آپ کو سب سے اچھی تفسیر جو ہے وہ عطا کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں آسمان سے، سب کتابوں کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود آسمان سے جو ہے اتاری ہے، اس کو نبیوں پر نہیں چھوڑا یا انسانوں اور فرقوں پر نہیں چھوڑا کہ وہ اس کی تفسیر کریں، نہیں، اللہ نے اس قرآن آسمانی کتابوں کی تفسیریں بھی خود اتاری ہیں آسمان سے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں ثم انا علینا، پھر بے شک اوپر ہمارے ہے بیان اس قرآن کا۔ بیان سے لفظ نکلا بین، روشن، واضح، کھول کر بیان کرنا، وضاحت سے بیان کرنا، جس کو ہم تفسیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کی تفسیر ہمارے ذمے ہے، اور اللہ کی اس بات پر 100% یقین کرتے ہوئے ہمیں وہ تفسیر جو ہے ماننی چاہیے جو تفسیر نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے اتارا گیا ہے، اور آسمانی تفسیر، احسن تفسیر جو ہے جو آسمان سے اترنے والی ہے، یہ بھی نبی علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوئی ہے۔ اور قرآن کی کسی بھی آیت یا کسی بھی جملے کی جو تفسیر ہے وہی حق تفسیر ہے، سچی تفسیر وہی ہے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی۔ جو فرقوں نے اپنی مرضی سے تفسیریں گھڑ لی ہیں، یہ آسمانی نہیں ہے،
یہ جاہلوں کی لکھی ہوئی، جاہلوں کی بنائی ہوئی من گھڑت تفسیریں ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ ان میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے جو ہے اور یہود و نصارہ کے جو ہے بیانات جو ہیں ان تفسیروں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی جو ان کی ہیں جملے ہیں یا ان کی حدیثیں ہیں، روایتیں ہیں یہود و نصارہ کی، نبی علیہ السلام نے ان سے دور رہنے کا، ان کو قبول نہ کرنے کا حکم دیا کہ جب اللہ نے قرآن مکمل کر دیا اور اس مکمل قرآن کی آسمانی تفسیر آ گئی، تو پھر مکمل دین کو چھوڑ کر جو ہے فرقوں کی کتابوں کی طرف، فرقوں کی تفسیروں کی طرف، فرقوں کی تاریخوں کی طرف جانے کا توق ہی نہیں بنتا ہے۔ اور جو شخص جا رہا ہے آسمانی دین کو چھوڑ کر، وہ کھلم کھلا گمراہ ہو رہا ہے، وہ اللہ کے آسمانی دین کا انکاری ہے۔ جو اللہ کے قرآن اور اس کی آسمانی تفسیر کو چھوڑ کر فرقوں کی کتابوں کی طرف جا رہا ہے، وہ کھلم کھلا جو ہے بغاوت اختیار کر رہا ہے اللہ کے آسمانی دین سے۔ تو یہ چیز اچھی طرح ذہن نشین کرنی چاہیے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کو جمع کرنا، اس قرآن کی قرأت کرنا، اس کو پڑھنا اور پھر اس کا جو ہے بیان کرنا، قرآن پڑھ کر پھر اس کا بیان، آگے تفسیر بیان کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اس آیت کی روح سے ہمیں صرف اور صرف وہ تفسیر جو ہے دینی چاہیے جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ جو فرقوں نے اپنی تفسیریں لکھ لی ہیں جھوٹے قصوں کے ذریعے، یہود و نصارہ کی روایتوں کے ذریعے مسالے لگا کر جو ہے بیان کی ہیں، یہ تفسیریں بالکل نہیں پڑھنی چاہیے، یہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کا بیان، اس کی تفسیر بھی ہمارے ذمہ ہے، اور 19ویں پارے سورہ فرقان کی پہلے رکوع آیت نمبر 33 کے اندر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو احسن تفسیر عطا فرمائی ہے، تو پھر ہمیں یہ احسن تفسیر چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے۔ اور ان فرقوں نے بڑے بڑے جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ میں نے کتنی دفعہ بتایا کہ میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ 60 سالہ خاتون جو ہے، اس نے رابطہ کیا مجھ سے گرامر پڑھنے کا آن لائن، تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے اس سے پہلے کیا کچھ پڑھا ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی میں نے وہ جو ہے نا قرآن پاک جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے اس کا نام ہے وہ پڑھی ہے۔ میں نے کہا وہ تو قرآن کی تفسیر نہیں ہے، وہ تو عربی کی کتاب ہے، امام ابو حنیفہ کے نظریات کے کو جمع کیا ہے ایک شخص نے، اور ان نظریات کے مجموعے کا نام قدوری رکھا ہے اس نے، اور قدوری کا جو اردو ٹرانسلیشن ہے اس کا نام جو ہے اس پر ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے نا وہ حافظہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو کہتی ہیں جی یہ تفسیر ہے قرآن پاک کی۔ میں نے کہا تمہارا مولوی جھوٹ بول رہا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ جھوٹ بول کر لعنت اکٹھی کر رہا ہے۔ یہ تو قدوری فقہ کی کتاب جو ہے، حنفیوں کی فقہ کی کتاب، یہ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ میں نے کہا میں تو بی اے میں یہ پڑھاتا رہا ہوں، مجھے تو اللہ کے فضل سے اس کا پوری طرح اس کا تجربہ ہے۔ تو یہ مولوی تمہارا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نے میری بات پر یہ نہیں اعتماد کیا۔ اس نے کہا جی میں آپ سے ترجمہ نہیں سنوں گی، آپ مجھے گرامر پڑھا دیں، بس صرف آپ کا ترجمہ میں نہیں سنوں گی، آپ مجھے وہابی کر دیں گے۔ یہ اس کا جملہ تھا کہ میں آپ سے ترجمہ نہیں پڑھوں گی، آپ مجھے وہابی بنا دیں گے۔ اتنا ڈرایا ہوا اس عورت کو، اور اتنا بڑا جھوٹ کہ ہدایہ اس کا نام ہے ٹرانسلیشن کا، میرے ذہن میں آ گیا اللہ کے فضل سے۔ ہدایہ جو ہے
کہ وہ قدوری کی جو ہے ٹرانسلیشن ہے اردو میں، اور قدوری عربی میں ہے، امام ابو حنیفہ کے نظریات اور ان کے شاگردوں کے نظریات کا مجموعہ قدوری ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن ہدایہ ہے۔ تو وہ عورت نہیں مانی، بالکل نہیں مانی۔ اس گروپ میں کبھی آ جاتی ہے، شامل ہو جاتی ہے گرامر پڑھنے کے لیے، لیکن اس نے مجھے صاف کہا کہ جی میں آپ کا ترجمہ نہیں سنوں گی، آپ مجھے جو ہے وہابی بنا دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ وہابیوں سے اتنا ڈرتی ہیں آپ، تو پھر گرامر بھی اپنے مولوی سے پڑھیں، پھر مجھ سے ضرور گرامر پڑھنی، مجھ سے گرامر پڑھیں گے تو وہابی ہو جائیں گے آپ۔ پھر گرامر مولوی سے پڑھیں جو جھوٹ بولتا ہے، آپ کو جھوٹ جو ہے وہ راس رہے گا، آپ کو سچائی جو ہے وہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرقوں نے جو ہے یہ جھوٹ کے جال پھیلا رکھے ہیں لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے۔ فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اوپر ہمارے بیان ہے اس قرآن کا، تفسیر ہے اس قرآن کی۔ کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کرتے ہو حقیقی جلدی آنے والی سے۔ لوگوں حقیقت یہ ہے کہ تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو، اور دنیا کی محبت میں تم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس کی آسمانی تفسیر کو تم نے چھوڑ دیا، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ اس کو آسمانی تفسیر کے ساتھ سمجھتے ہو۔ تم ایسے دنیا کے جلدی آنے والی زندگی یعنی دنیا کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہو کہ تم نے اللہ کا آسمانی سچا دین جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، بھلا دیا۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور چھوڑ دیا ہے تم نے آخرت کو۔ تم جلدی آنے والی زندگی جو دنیا کی ہے اس سے محبت کرتے ہو، اور اس کے بعد آنے والی زندگی جو آخرت ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے، بھلا دیا ہے، تم اس کو قبول ہی نہیں کرتے۔ یہ سارے ظلم جو ہو رہے ہیں دنیا پر مسلمانوں کے، خاص طور پر ملکوں میں، کلمہ پڑھنے والوں کے ملکوں میں، یہ صرف اور صرف اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، ورنہ یہ حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھائیں، ایک ذرہ بھی حرام کا نہ کھائیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بچے ہیں، آپ کی انگلی پکڑی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے سین میں کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صدقے کی کھجوروں کا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچے ہیں، انہوں نے ایک کھجور پکڑ کر منہ میں ڈالی تو نبی علیہ السلام نے منہ سے نکلوا دی، کہا صدقہ جو ہے یہ سداد کے لیے حرام ہے، ہم سداد کے لیے صدقہ حرام ہے۔ اور ایمانداری سے دیکھ رہے ہیں آج جہاں جہاں بھی سداد بیٹھی ہے کس طرح وہ حرام لوٹ رہی ہے۔ آج کی سداد وہ تو پاکیزہ سداد تھی نا، پاکیزہ حلال روزی کھانے والی، پاکیزہ زندگی بسر کرنے والی، جن کی زبان پاکیزہ، دل پاکیزہ، دماغ پاکیزہ، تمام جسم پاکیزہ، ان کے لیے صدقے کی کھجور بھی حرام تھی۔ اور آج کل کی سداد جو ہے یہ لوٹ رہی ہے رشوت کا مال، چوری ڈاکے کا مال۔ ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں کہ اس کی کوئی نسبت ہے اس اصلی سادات کے ساتھ؟ بالکل کوئی نسبت نہیں ہے، سب جعل سازی ہے، جعلی لیبل لگا رکھے ہیں۔ اصلی سادات وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے اصلی دین کو ماننے والی ہے، کیونکہ سادات کی سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ محمد رسول اللہ، جنہوں نے فرمایا ہے کہ انا سید و ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سید ہوں، سردار ہوں۔ جو شخص نبی علیہ السلام کے آسمانی دین کو مانتا ہے دل سے، جو آپ کی زبان مبارک نے دین جاری کیا ہے قرآن کی صورت میں، اس کی تفسیر کی صورت میں، جو اس دین کو مانتا ہے وہ سادات کا ماننے والا ہے، اور جو اس دین کو نہیں مانتا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سادات کے ساتھ۔ جتنے مرضی وہ لیبل لگا دے سادات کے،
جتنے مرضی وہ دعوے کر دے صدات کو ماننے والے کے، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اصلی سادات ماننے والا جو ہے وہ شخص ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی دین کو مانتا ہے، جو دین نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا، اور جو بات آپ کی زبان مبارک سے اور جو عمل آپ کے جسم مبارک سے سرزد نہیں ہوا عمل، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اور اگر اس بے دینی کو ماننے والا کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید ہوں یا میں سید کا ماننے والا ہوں، تو 100% جھوٹ ہے۔ سید وہ ہے جو اصلی سادات کے آسمانی دین کو ماننے والا ہے، وہ ہو سکتا ہے، اور اصلی سادات کو ماننے والا وہ ہے جو اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والا ہے۔ جو سادات کی سب سے بڑی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اترا ہے، اس دین کو ماننے والا جو ہے وہ سادات کو ماننے والا ہے۔ اگر وہ اس دین کو نہیں مانتا ہے تو اس کا اصلی سادات کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ فرمایا وجوہ، بہت سے چہرے یوم دن، اس دن ناظرہ، تر و تازہ ہوں گے، ایمان کھرے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والوں لوگوں کے چہرے جو ہے وہ تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن۔ الی ربہا، طرف اپنے رب کی، ناظرتم، وہ چہرے دیکھنے والے ہوں گے۔ ووجوہ، اور بہت سے چہرے یوم دن، اس دن یعنی قیامت کے دن، باسرتن، بے رونق ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق نہیں ہوگی، سیاہی ہوگی۔ جو کافر ہوں گے، منافق ہوں گے، منافقانہ کلمہ پڑھیں گے، اوپر سے کلمہ اندر سے کافروں کے فتنے، کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر اپنے فتنے منافقت کے یا کافروں کے فتنے جو ہے مسلط کر کے بیٹھا ہے، ان کے چہرے جو ہے فرمایا قیامت کے دن جو ہے وہ باسرہ، بے رونق ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، پہچان ہوگی قیامت کے دن کہ یہ ہیں کھوٹے ایمان والے منافق، جو کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن دل سے جو ہے وہ کفر کے ساتھ تھے، دل سے جو ہے وہ حرام مال اکٹھا کرنے کے ساتھ تھے، ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ حرام اور حلال کیا ہوتا ہے۔ فرمایا تظنوں، وہ چہرے گمان کریں گے، خیال کریں گے، این یفعل، یہ کہ کیا جائے گا، بہا، ساتھ ان چہروں کے، فاقرہ، کمر توڑ دینے والا سلوک، یعنی بدترین سلوک۔ قیامت کے دن جو ہے یہ منافق اور کافر جو ہے ان کو قیامت کے دن جو ہے یقین آ جائے گا کہ جس قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے وہ آ گیا ہے، اور پھر ان کو جو ہے یہ دھڑکن جو ہے ہوگی کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ کمر توڑ دینے والا یعنی بدترین جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے سلوک ہوگا۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، وہ تمہارے جھوٹ جو ہے یہ نہیں چلیں گے، تمہاری جھوٹی امیدیں پوری نہیں ہوں گی۔ اگر دیکھنا ہے انجام تو دنیا میں دیکھ لو اپنے کسی مرنے والے کا، اگر نہیں یقین آتا ہے تو اپنے گھر کے کسی فرد یا خاندان کے کسی شخص کی جو موت جو ہے اس کا منظر دیکھ لو، تمہیں یقین آ جائے گا کہ رب کی پکڑ کیا ہوتی ہے۔ فرمایا اذا بلغت، جب پہنچ جاتی ہے جان، التراک، یا حلق کو، پاؤں کی طرف سے جان جو ہے موت کا فرشتہ جو ہے وہ کھینچتا ہے، وہ کھنچی آتی ہے پاؤں کی طرف سے حلق کی طرف، اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کی جان جو ہے حلق میں جو ہے وہ پھنس جاتی ہے، اٹک جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ پھر ان مجرمین کو فرشتے جو ہے وہ
پیٹتے پٹائی کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، ان کی پیٹھوں پشتوں پر مارتے ہیں، جو مارتے ہیں ان کا غصہ اور زیادہ تیز ہوتا ہے، اور وہ خوب پٹائی کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، ہر وقت پٹائی کرتے ہیں وہ۔ اور فرشتے کی پٹائی جو ہے کتنی سخت ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے انگلی کا جو پورا ہے نا اگلا تھوڑا سا حصہ آپ کے جسم مبارک پہ رکھا اور عرض کی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرمایا، اسرائیل میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے میرے جسم پر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، یعنی ان کی انگلی کا اگلا پورے کا معمولی حصہ جو ہے یہ اسرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام جسم مبارک پہ رکھا۔ پوچھا کیا کیفیت ہے؟ فرمایا ایسا میں محسوس ہوں جیسے پہاڑ رکھ دیا گیا ہے۔ تو فرشتہ جو ہے یہ بہت طاقت والا ہوتا ہے، اس کی پٹائی بہت طاقت والی ہوتی ہے، اور جب وہ پٹائی کرتا ہے فرشتہ نظر آتا ہے، سارے اعضاء جو ہے وہ شل ہو جاتے ہیں، آنکھیں اشارہ نہیں کر سکتی، انگلیاں اشارہ نہیں کر سکتی ہیں، زبان بول نہیں سکتی ہے، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بے جان ہے سب کچھ۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کی پکڑ کی شدت دیکھنی ہو تو اس وقت دیکھا کرو جب کسی مرنے والے پر جو ہے موت کا وقت آتا ہے۔ اذا بالغت جب پہنچ جاتی ہے جان اتراک یا حلق تک، پاؤں سے نکل کر جو ہے فرشتہ نکالتا ہے جان کو، پاؤں کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، سر کی طرف آتی ہے اور گلے میں آ کر پھنس جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جب وہ گلے میں پھنس جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وکیلا، اور کہا جاتا ہے من کون ہے راکن دم کرنے والا۔ جب وہ جان پھنس جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کو بلاؤ وہ سورہ یاسین پڑھیں، جان نہیں نکل رہی ہے، لیکن وہ جان اللہ کے حکم سے جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بہت مجرم تھا، یہ لوگوں کو ذلیل کرنے والا تھا، یہ لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کرنے والا تھا، اس لیے اس کا انجام اللہ دکھا رہے ہیں لوگوں کے اور اس سے نصیحت حاصل کریں، اس کی برائیوں کو، اس کے ظلموں کو دیکھ کر، ان کا انجام دیکھ کر لوگ جو ہے برائیاں چھوڑ دیں، مقصد یہ ہے۔ فرمایا وکیل، اور کہا جاتا ہے من کون ہے راکن دم کرنے والا۔ جب جان نہیں نکلتی ہے تو گھر بات کہتے ہیں جاؤ جی مولوی صاحب کو بلاؤ آ کر یاسین پڑھیں یا تاکہ جان نکل جائے۔ کوئی کہتا ہے جی 2 بکرے لاؤ ان کو ذبح کرو پھر جان نکل جائے گی۔ یہ منظر ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اذا بلغت التراقیہ، جب پہنچ جاتی ہے جان حلق کو اس وقت دیکھا کرو۔ وکیلا، اور اس وقت کہا جاتا ہے من کون ہے راکن دم کرنے والا۔ وظنّا، اور اس کو یقین ہو جاتا ہے مرنے والے کو، انہو کہ بے شک وہ وقت الفراق و حقیقی جدائی کا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ بس اب میں جو ہے اپنے گھر والوں سے، اپنے خاندان سے میں جدا ہو رہا ہوں، اس کو پھر موت کا یقین آ جاتا ہے، جس موت کو یہ سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا۔ جب اس کی جان پاؤں سے نکل کر حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔ والتفت الساق، اور لپٹ جاتی ہے حقیقی پنڈلی بالساق کے ساتھ، حقیقی پنڈلی کے۔ جب قربانی کا ہم جب جانور ذبح کرتے ہیں اور چھری چلاتے ہیں تو اس کی جان نکلنے کے وقت اس کی ٹانگیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں،
اس طرح انسان جو ہے جب اس کی جان جو ہے وہ مشکل میں پڑتی ہے، نکلنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی پنڈلیاں آپس میں مل جاتی ہیں تکلیف کی وجہ سے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ، اور چمٹ جاتی ہے۔ التفا، لفافہ ہوتا ہے جو کاغذوں کو اپنے اندر سمیٹ لے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ، اور چمٹ جاتی ہے پنڈلی بالساق کے ساتھ دوسری پنڈلی کے۔ جب موت کی شدت شروع ہوتی ہے اور موت جو ہے اس کی جان نکلتی ہے، تو اس کی پنڈلیاں آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہیں، چمٹ جاتی ہیں۔ اِلیٰ رَبِّکَ، طرف تیرے رب کی، یوم دن، اس دن، المساق، حقیقی چلنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف انسان دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، اور مجرم کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور اس کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ایمان والوں کی جان اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے کہ جس طرح چمڑے کی مشق بھری ہوئی ہو، پانی سے اس کا منہ کھول دیا جائے تو 1 سیکنڈ میں ساری مشق جو ہے پانی سے جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہے۔ مومن کی جان جو ہے بڑی نرمی سے جو ہے وہ جسم سے نکل آتی ہے، اس کو کچھ تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جو اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، منافق ہیں، جال سازی کرنے والے ہیں، جعلی لیبل لگا رکھے ہیں، جعلی علماء، جعلی مفتی، یہ دھوکے باز، سب جو ہے ان کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کی جو ہے یہ حالت دکھاتا ہے، سب کی نہیں، چند کی دکھاتا ہے عبرت کے لیے، کہ لوگ عبرت حاصل کریں، ورنہ اکثریت جو ہے وہ ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اللہ سب کا حشر نہیں دکھاتا۔ ساری قوم اس وقت جو ہے وہ ظلم پر تلی ہوئی ہے، آخر کی منکر ہو گئی ہے، آخر کو جھٹلانے والی ہو گئی ہے، ظالم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ سب کا جو ہے حشر اللہ نہیں دکھاتا، چند لوگوں کا دکھا دیتا ہے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں کہ یوں بھی ہوتا ہے، مجرموں کا انجام یہ بھی ہوتا ہے۔ فرمایا اِلیٰ رَبِّکَ، طرف تیرے رب کی، یوم دن، اس دن، المساق، حقیقی چلنا ہوتا ہے۔ سائق کہتے ہیں ہانکنے والے کو، ڈرائیور کو سائق، مساق کے معنی چلنا۔ فلا صدق، پس نہیں اس شخص نے تصدیق کی۔ یہ جس کی جان حلق میں اٹک جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے ساری عمر اللہ کے دین کی، اللہ کی توحید کی، اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے قرآن کی کبھی اس نے تصدیق نہیں کی۔ کہ یہ اللہ کا قرآن جو ہے، یہ اللہ کا پاکیزہ آسمانی جو ہے، یہ پیغام ہے، اس پیغام کو قبول کر کے دل سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نے کبھی بھی اس کی تصدیق ہی نہیں کی ہے۔ ولا صلی، اور نہ اس نے کبھی نماز پڑھی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ کے دین کی تصدیق نہیں کرتا اور قرآن نہیں پڑھتا سمجھ کر، اس کا یہ حشر ہے جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کہ اس کی جان حلق میں اٹک جاتی ہے اور پھر فرشتے اس کی پٹائی کرتے ہیں جب تک اللہ کو منظور ہے۔ ولیکن، اور لیکن، کذب، اس شخص نے جھٹلا دیا، وتولی، اور منہ پھیرا۔ اس نے اللہ کے آسمانی حق، سچے دین کو جھٹلا دیا کہ نہیں، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ قابل عمل جو ہے کافروں کا فتنہ ہے، جس میں لوٹ مار کے وسیع چانسز ہیں، جس میں جو ہے قوم کو بری طرح لوٹا جا رہا ہے۔ یہ لوگ عمران کے گیت گا رہے ہیں، یہ اس شخص نے اپنے عہد میں، یہ جو CSP اور PCS افسر ہیں، ان کے لیے اس نے منظوری دی تھی
کہ جس افسر کی جتنی تنخواہ ہے اتنی رقم اس کو جو ہے یوٹیلیٹی بلز کے لیے جو ہے دی جائے گی. اور ان بڑے لوگوں کو جو ہے جج جو ہیں ان کو بورچی خانے کا خرچ لاکھوں میں دیا جاتا ہے. تنخواہ کے علاوہ، عیاشیوں کے علاوہ ان کو برچی خانے کا الاؤنس جو ہے، جو برچی خانے میں چیزیں پکتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، آتی ہیں، ان کو جو ہے ان کے لیے لاکھوں کی رقم دی جاتی ہے. یہ سب خفیہ ظلم ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ. اور میں نے اس بدبخت جو ہے شہباز گر سے کہا تھا کہ اگر تمہارے اندر ہے کوئی انصاف کی بات تو ذرا بتاؤ تو یہ ایم پی ایم این اے جو ہے یہ اندر کھاتے کتنا لوٹ رہے ہیں، ہر شخص کو ہر مہینے کتنے لاکھ روپے جو دیا جا رہا ہے. ان ان پڑھ اور جاہل لوگوں کو، سب ان پڑھ ہیں، کسی کے پاس نہ کافروں کے فتنے کی ڈگری نہیں ہے سوائے چاند ایک کے، نہ کسی کے پاس اسلام کی قرآن پاک کی کوئی صلاحیت ہے. اور یہ لاکھوں کے حساب سے جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں. اور اس بدبخت نے، میں نے اس کو کہا تھا کہ ایک وی لاگ میں یہ بھی بتا دو کہ ایک ایم پی ایم این اے پر جو ہے قوم کا جو ہے کتنا پیسہ ہر مہینے جو ہے وہ خرچ ہوتا ہے. نہیں بتایا. چونکہ یہ چور ڈاکو ہیں اس لیے یہ نہیں بتاتے کہ ہم قوم کو جو ہے کس قدر لوٹ رہے ہیں. نہیں بتائیں گے یہ. اور یہ بڑی سیٹوں والے جو ہیں ان کو جو ہے تنخواہ کے علاوہ جو ہے برچی کھانے کے جو چیزیں آتی ہیں، آٹا یا یہ وہ جو ہے سارا جو ہے ان کے جو ہے علیحدہ جو ہے ان کو تنخواہ کے برابر جو ہے ان کو دیے جاتی ہے رقم. اور یہ عمران خان جو ہے جس کو بڑا جو ہے ولی اللہ کہتے ہیں، یہ اس نے یہ پاس کیا تھا، اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ یہ جو ہیں سی ایس پی افسر اور پی سی ایس افسر جو ہے جو یس نو لکھتے ہیں فائلوں پر، صرف ان کو جتنی تنخواہ ہے اتنی رقم جو ہے مزید ان کو دی جائے گی. اس نے حکم جاری کیا تھا. اور یہ سب لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں. اور اس کو بڑا مظلوم اور بڑا پرہیزگار اور بڑا فرشتہ جو ہے بیان کیا جاتا ہے. اور بیان کرنے والے کون ہیں؟ اس کے ساتھی لٹیرے ڈاکو. کیا قوم کو جو ہے لوٹنا اور حرام کھانا جو ہے یہ ولایت کی دلیل ہے؟ یہ نیک ہونے کی دلیل ہے؟ کہ جو شخص جو ہے قوم کا پیسہ لٹائے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک افسروں کے ایک گروپ سے بچانے کے لیے جو ان کو جو ہے وہ تنخواہ کے برابر جو ہے لاکھوں جو ہے وہ اور مزید جو ہے ان کو عطا کر دے، یہ ولی اللہ ہے، یہ نیک ہے، یہ قوم کے ساتھ نیک سلوک ہے. کہ قوم پر جو ہے ٹیکس لگا لگا کر مہنگائی جو ہے مسلط کر کے، بے روزگاری مسلط کر کے ان کو لوٹا جائے اور ان بڑی سیٹوں والوں کو جو ہے عیاشیاں کروائیاں جائیں. یہ جج جو بیٹھے ہیں کرسیوں پر انصاف دینے کے لیے سب سے بڑے ظالم ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج. یہ نہیں ابزار کرتے ہیں کہ اندر کھاتے یہ کتنا لوٹ رہے ہیں قوم کو. ان کو لاکھوں کی تنخواہیں ہیں، 20-20 30-30 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ ہے ان کی. اور اتنا جو ہے قریباً جو ہے ان کو باورچی خانے کا خرچ جو ہے آٹا، دالیں، گھی وغیرہ وہ مزید ان کو دیا جاتا ہے. یہ بتاتے نہیں ہیں. ان کے بل، سوئی گیس، بجلی، پانی کے بل قوم عطا کرتی ہے، غریب لوگ جو ہے ادا کرتے ہیں. ان کے ماہانہ خرچ جو ہے پٹرول کے، گاڑیوں کے، نوکروں کے، یہ سب قوم جو ہے وہ جو ہے محنت مزدوری کرنے والی قوم جو ہے اس پر بوجھ بنے ہوئے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے جب روح نکلتی ہے اس کے ساتھ اتنی بدسلوکی کیوں کی جاتی ہے کہ اس نے جو ہے کذب وتولی، اس نے اللہ کے دین کو، حکموں، فیصلوں کو جھٹلا دیا تھا، نہیں مانتا تھا، اور اس نے اللہ کے قرآن سے منہ پھیر لیا تھا.
اس نے اللہ کے قرآن کے دین کو نافذ کرنے کی بجائے اس نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا۔ یہ سپریم کورٹ کے جو جج ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ کافروں کے فتنے کی ڈگری ہے ایک، جس پر لاکھوں روپے یہ لوٹ رہے ہیں، اور قوم کے لوگ جو ہے بیچارے جو ہے وہ 3 4 ماسٹر ڈگریاں لے کر بے روزگار پھر رہے ہیں۔ یہ انصاف دے رہے ہیں سپریم کورٹ والے اس قوم کو۔ فرمایا ثم ذهب الى اهله یتمتع، پھر چلتا ہے وہ شخص طرف اپنے گھر والوں کی یتمتع، اکڑتا ہوا۔ فرمایا یہ لوٹ مار والا شخص جو ہے اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ اکڑتا ہوا یہ چلتا ہے، اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے تو یہ تکبر کے چال چلتا ہے۔ اولا ہلاکت ہے اللہ کا واسطے تیرے، فاولا پس ہلاکت ہے۔ اے متکبر، اے حرام کھانے والے، اے قوم کو لوٹنے والے، اے قوم کے ساتھ ظلم کرنے والے، اللہ کے دین کو جھٹلانے والے، اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والے شخص، تیرے لیے ہلاکت ہے اللہ کی طرف سے، تباہی ہے۔ اولا زیادہ لفظ جو ہے لفظی ترجمے میں زیادہ مناسب ہے تیرے لیے سزا جو ہے، یہ تیری جان حلق میں اٹک جانا، یہ تیرے لیے اولا زیادہ جو ہے یہ ضروری ہے، زیادہ قریب ہے تیرے لیے، کیونکہ تو نے قوم کا حرام مال کھایا ہے، لوٹا ہے، چوری سب کچھ جو ہے لوٹا ہے۔ قوم کو بتا نہیں رہے ہیں کہ کس پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، خفیہ رکھا ہوا ہے، قوم کو نہیں بتاتے۔ فرمایا اولا لک، ہلاکت ہے اللہ کا واسطے تیرے، اے مجرم، فاولا پس ہلاکت ہے، ثم اولا پھر ہلاکت ہے اللہ کا واسطے تیرے، فاولا پس ہلاکت ہے۔ 4 دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے مجرم، اللہ کے دین کو جھٹلانے والے، اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والے، تیرے لیے اللہ کی طرف سے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، تیرا برا حشر ہوگا۔ تو نے اس قوم کو لوٹ کر جو ہے اندر کھاتے، چوری چوری جو ہے بہت لوٹا ہے، اس قوم کو جو ہے کنگال کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، اس قوم کی زندگی جینا حرام کر دیا ہے، اس لیے تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یحسب الانسانوں کا حساب لگاتا ہے یہ انسان، این یترا کا یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا سدا، بغیر کسی حساب و کتاب کے۔ سدا کے معنی بغیر حساب کے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ انکار کرتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس کا حساب ہوگا ہی نہیں، کسی کا کوئی شخص جو ہے حساب سے نہیں بچ سکے گا اللہ کی طرف سے، جتنا مرضی انکار کر لیں یہ اللہ کے فیصلے دنیا کے باتوں سے تبدیل نہیں ہو سکتے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، ان کے قیامت کا انکار جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ جو ہے ان سے حساب لے گا۔ علم یا کو کیا نہیں تھا وہ انسان، نطفتن ایک قطرہ، من منی منی میں سے، یمنا جو منی ڈالی جاتی ہے ریم میں، اس کو اپنی اصلیت نہیں یاد، یہ بڑا متکبر بن کر قوم کو لوٹتا ہے، قوم کو چوری ڈاکے سے جو ہے قوم کا مال جو ہے یہ لوٹتا ہے، اس کو اپنی اصلیت سے نہیں پتہ کہ حقیر قطرے سے، منی کے قطرے سے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ثم کان علقۃ، پھر وہ ہوا جمع ہوا خون، جب قطرہ رحم کے اندر داخل ہوتا ہے، رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے تو پھر رحم کے اندر جو ہے وہ خون جو ہے وہ جم جاتا ہے، خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، جمے ہوئے خون کا۔ فخلق، پس وہ اللہ اس کو پیدا کرتا ہے، فسوا، پس اس کو برابر کر دیتا ہے۔ قطرے سے اللہ تعالیٰ رحم کے اندر جو ہے، قطرے کے بعد پہلا سٹیج ہے جمع ہوا خون، اس سے جسم بنتا ہے، گوشت بنتا ہے، اس سے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ان ہڈیوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے گوشت چڑھاتے ہیں، اس کے اعضاء بناتے ہیں، کن کہہ کر سب کچھ، اس کا مکمل جسم جو ہے فسوا،
اس کو برابر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تخلیق میں، اس کو برابر پیدا کر کے پھر جو اس کو دنیا میں لے آتا ہے۔ یہ سارے مرحلے اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ دیتا ہے، یہ بولنے والی زبان اللہ دیتا ہے، اور یہ بدبخت جو ہے یہ دنیا کے میں غرق ہو کر، دنیا لوٹ کر جو ہے یہ اللہ ہی کا دشمن بن گیا، اللہ کے دین کا دشمن بن گیا۔ یہ فجعل پس بنایا اس نے منہ اس انسان سے الزوجین دو جوڑوں کو، الذکر مذکر کو، والانثی اور عورتوں کو، مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کے دو جوڑوں سے پیدا فرمایا۔ الیس ذالک کیا نہیں ہے یہ بات، کیا نہیں ہے یہ ذات، ذالک یہ ذات اللہ تعالیٰ بے قادر قدرت رکھنے والا، اللہ اوپر اس بات کے این یحیی یہ کہ وہ زندہ کرے الموتى تمام مردوں کو، جو قطرے سے جو ہے مکمل جسم بنا دیتا ہے کن کہہ کر۔ کیا اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ جب مٹی بن جائے گا اور اس کی ہڈیاں جو ہے بھربھری ہو جائیں گی تو وہ کن کہہ کر اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا؟ کیا اس کے اندر طاقت نہیں ہے؟ جو ایک حقیر قطرے سے اس کو اتنا بڑا جسم اور اعضاء دے کر خوبصورت بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے، اپنے کن سے سارا کچھ کرتا ہے، تو کیا وہ کن کہہ کر جو ہے مردوں کو زندہ نہیں کر سکے گا؟ کر سکے گا۔ جس نے جھوٹ بولنا ہے، انکار کرنا ہے، بے شک کر لے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دوبارہ پیدا کر کے چھوڑے گا۔ لو جی دوبارہ پڑھ دوں اس کو میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم میں قسم کھاتا ہوں، لا زائد ہے، بے یوم القیامہ سات دن حقیقی قیامت کے، میں قیامت کے دن کی اللہ فرماتے ہیں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ ولا اقسم اور میں قسم کھاتا ہوں بالنفس ساتھ خاص جان، اللوامہ خاص ملامت کرنے والی، جو اپنے گناہ کے بعد اپنے آپ کو کوستا ہے، اس کو جو ہے برا کہتا ہے کہ تو نے برا کیا، تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسی ملامت کرنے والی جان کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایحسب الانسان کیا حساب لگاتا ہے یہ انسان، الن نجمع یہ کہ ہرگز نہیں ہم جمع کریں گے، عظامہ اس کے ہڈیوں کو۔ کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جو ہے دوبارہ ڈھانچہ نہیں بنائیں گے اس کا؟ ہم کن کہہ کر سب کچھ بنا لیں گے۔ بلا کیوں نہیں، قادرین ہم قدرت رکھنے والے ہیں، طاقت رکھنے والے، اللہ اوپر اس بات کے ان نسوی یہ کہ ہم برابر کر دیں، بنانا ہو اس کے پوروں کو، اس کے جو ہڈیاں ہیں جوڑوں کے درمیان، ہم دوبارہ ان کو جو ہے ان کو دوبارہ ہم پیدا کر دیں گے کن کہہ کر۔ جب قطرے میں کوئی ہڈی نہیں تھی، پانی کے قطرے میں جب جو ہے انسان کا ابتدا ہے پیدائش کی، جب اس کے نہ کوئی ہڈی ہے نہ کوئی کچھ بھی ہے، اس نے کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر دیا، تو اب دوبارہ بھی کن کہہ کر سب کچھ پیدا کر دے گا۔ بل یرید الانسان بلکہ ارادہ رکھتا ہے، چاہتا ہے انسان لیفجر کہ وہ برے گناہ بھیجے، امامہ اپنے آگے، امامہ کے معنی آگے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس کے لیے برے کام ہی بھیجے، وہ نیکی نہیں کرنا چاہتا، نیکی اس کے لیے بہت بھاری اور مشکل بن گئی ہے، اور برائیاں اس کے لیے بہت آسان ہیں۔ یسألو وہ سوال کرتا ہے، ایانا کس گھڑی، یوم القیامہ دن ہوگا قیامت کا، قیامت کا دن کب آئے گا؟ اللہ فرماتے فائزہ بارک البصر، جب چندھے آ جائیں گی آنکھیں، قیامت کا پہلا منظر جو ہے وہ دیکھ کر انسان کی آنکھیں جو ہے وہ پتھر آ جائیں گی، چندھے آ جائیں گے، کوئی عضو جو ہے وہ کام نہیں کرے گا، سب کے سب جو ہے پریشانی کا شکار ہوں گے۔ وخسف القمر اور بے نور ہو جائے گا چاند قیامت کے پہلے بگل میں، پہلے مرحلے میں۔ وجمع الشمس والقمر اور جمع کر دیا جائے گا سورج کو اور چاند کو پہلے مرحلے میں۔ یقول الانسان کہے گا یہ انسان یوم دن، اس دن این المفر کہاں ہے بھاگ کر جانے کی جگہ؟ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، ہر چیز ٹوٹ رہی ہوگی، تباہی نظر آ رہی ہوگی، انسان بھاگے گا کہ کہیں پناہ میں لے کر میں اپنی جان بچا لوں، لیکن کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی۔
کلا ہرگز نہیں، لا وزرا نہیں کوئی پناہ کی جگہ ہوگی، نہیں کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی، الا رب کا طرف تیرے رب کی، یوم ذن اس دن المستقر حقیقی ٹھکانہ ہوگا۔ اب دوسرا مرحلہ آ گیا، قبروں سے نکل کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا حساب و کتاب کے لیے۔ ینبع الانسان، و خبر دیا جائے گا یہ انسان یوم ذن اس دن، بما ساتھ اس کے جو قدمہ اس نے آگے بھیجا، و اخر اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، اس کو بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تم نے دنیا میں جو ہے یہ آخرت کے لیے بھیجی تھیں، اور یہ مال حرام مال تم نے دنیا میں چھوڑا تھا، جائیدادیں بنائی تھیں، تم نے اپنے نیک حلال روزی سے نیک کھانا کھلا کر لوگوں کو جو ہے غریبوں مسکینوں یتیموں کو تم نے اپنی نیکیاں آگے بھیجی تھیں، اور یہ لوٹ مار کا حرام مال جو ہے دنیا میں تو نے محلات بنائے، خزانے بنائے، بڑا کچھ بنایا، وہ دنیا میں رہ گیا۔ فرمایا ینبع الانسان، خبر دیا جائے گا یہ انسان یوم ذن اس دن، بما ساتھ اس کے جو قدمہ اس نے آگے بھیجا ہے آخرت کے لیے، وما اخر اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں، اپنی کوششوں کے لیے، اپنی کوششوں کے ذریعے آخرت کی زندگی کے لیے اچھے کام اس نے بھیجے ہیں یا برے کام بھیجے ہیں، اپنی کمائی سے، اپنی صلاحیتوں سے، یہ سارا اس کے سامنے جو ہے اس کو خبر دی جائے گی، اس کا نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا کہ یہ دیکھ لو جو کچھ تم نے کیا ہے۔ وَلَلْ انسان، بلکہ انسان علی نفسہ اوپر اپنی جان کی بصیرت دیکھنے والا ہے، یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ انسان کو نہیں پتہ، پتہ ہے اس کو، لیکن جان بوجھ کر جو ہے وہ ڈھیٹ بنا ہوا ہے، ضدی بنا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اور اگرچہ وہ ڈالے گا معاذیرہ عذر بہانے، قیامت کے دن اس کو جو ہے اپنا انجام نظر آ جائے گا جہنم، اور بڑے بہانے بنائے گا، جھوٹے بہانے بنائے گا، اللہ کسی جھوٹ کو قبول نہیں کرے گا۔ لا تحرک بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو حرکت دے ساتھ اس قرآن کے لسان کا، اپنی زبان کو، یعنی قرآن کو تیزی کے ساتھ نہ پڑھا کرو، بے تاجلا، تاکہ آپ جلدی کریں بہی ساتھ اس قرآن کے، قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھا کرو اپنی زبان کو حرکت دے کر۔ انا علینا جمعہ، بے شک ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرنا، وقرآنہ، اس کا پڑھنا، قرآن کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو قرآن پڑھاتے بھی ہیں اور جمع کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پر جس وقت ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو، یعنی جبریل علیہ السلام جب پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَاتَّبِعْ قرآن، پس پیچھے چل جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کے، جبریل علیہ السلام آگے آگے پڑھیں تو ان کے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا، پھر بے شک اوپر ہمارے بیانہ ہو، اس کا قرآن کا بیان ہے، اس کی تفسیر ہے۔ کلا ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم محبت کرتے ہو حقیقی جلدی آنے والی زندگی سے، وتذرون الآخرہ، اور تم چھوڑ دیتے ہو پیچھے آنے والی زندگی کو۔ وجوہ، بہت سے چہرے یوم ذن اس دن، ناظرۃ، تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا، طرف اپنے رب کی، ناظرۃ، دیکھ رہے ہوں گے، ووجوہ، اور بہت سے چہرے یوم ذن اس دن، باسرۃ، بے رونق ہوں گے، بھدے ہوں گے، تظنوا، وہ خیال کریں گے، ان یفعل، یہ کہ کیا جائے گا، بہا، ساتھ ان انسانوں کے، فاقرہ، کمر توڑ سلوک، قیامت کے دن ان کو یقین ہو جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا شدید ترین سلوک کیا جائے گا۔ کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت، جب پہنچتی ہے جان التراق، یا حلق کو، وکیلا، اور کہا جاتا ہے من کون ہے، راکن، دم کرنے والا، اس وقت گھر میں سے، قبیلے میں سے، خاندان میں سے، حکومت سے کوئی شخص جو ہے اس کے جان جو اللہ تعالیٰ نے روک دی ہے حلق کے اندر، کوئی جو ہے اس جان کو جو آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور کہتے ہیں دم کرنے والے مولانا صاحب کو بلائیں، سورۃ یاسین پڑھیں۔ وظنّا، اور وہ جو مرنے والا یقین کر لیتے ہیں، انہو، کہ بے شک وہ، الفراق، حقیقی جدائی ہے، اس کو یقین ہو جا رہا ہے کہ بس میں دنیا چھوڑ رہا ہوں۔
والتفت الساق اور لپٹ جاتی ہے خاص پنڈلی بالساق کے ساتھ خاص پنڈلی کے، اس کی دونوں پنڈلیاں جو ہے جب جان نکلتی ہے تو شدت تکلیف کی وجہ سے اس کی پنڈلیاں آپس میں جو ہے وہ لپٹ جاتی ہیں۔ الا رب کا طرف تیرے رب کی یوم دن، اس دن المساق و حقیقی چلنا ہوتا ہے۔ فلا صدق کا پس نہ اس شخص نے تصدیق کی اللہ کے آسمانی دین کی، ولا صلی اور نہ اس نے نمازیں پڑھیں، ولیکن کذب اور لیکن اس نے جھٹلایا تھا اللہ کے دین کو، وتولی اور اللہ کے دین سے منہ پھیرا تھا۔ ثم ذهب الی اہلہ، پھر وہ جاتا ہے طرف اپنے گھر والوں کی، یتمتع اکڑتا ہوا۔ یہ جو ہے جو اللہ کے دین کو جھٹلانے والا ہے، اس سے منہ پھیرنے والا ہے، یہ بڑا متکبر ہو جاتا ہے اور اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف جاتا ہے، اللہ کے دین کو جھٹلا کر اور اس سے منہ پھیر کر۔ اولا ہلاکت ہے اللہ کا واسطے تیرے، فاولا پس ہلاکت ہے، اے متکبر اللہ کے دین کو جھٹلانے والے، اللہ کے دین سے منہ پھیرنے والے شخص، تیرے لیے ہلاکت ہے۔ ثم اولا پھر ہلاکت ہے اللہ کا واسطے تیرے، فاولا واپس ہلاکت ہے۔ ایحسب الانسان، کیا خیال کرتا ہے یہ انسان ہے یترا کا یہ کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا سدا بے مقصد بغیر حساب کے۔ علم یا کو کیا نہیں تھا یہ شخص نطفۃ ایک قطرہ من منی سے، یمنا جو منی ڈالی جاتی ہے رحم کے اندر، ثم کان علقۃ پھر ہوا وہ ایک جمع ہوا خون، فخلق پس اس اللہ نے پیدا کیا اس کو، فسوا پس اس کو برابر کر دیا، پورا جسم عطا کر دیا اعضاء کے ساتھ، فجعل پس اس نے بنایا اللہ نے منہ اس انسان سے الزوجین دو جوڑوں کو، یعنی نر اور مادہ، بیٹے اور بیٹیاں، الذکر مذکر والانثی مؤنث۔ الیس ذالک کیا نہیں ہے یہ ذات یعنی اللہ تعالیٰ بقادر قدرت رکھنے والا اللہ اوپر اس بات کے یحیی یا یہ کہ وہ زندہ کرے الموت تمام مردوں کو، جس نے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، کیا وہ جب مٹی ہو جائے گا تو کن کہہ کر جو ہے، جس نے کن کہہ کر قطرے سے پیدا کیا وہ کن کہہ کر مٹی سے پیدا نہیں کر سکے گا، کر سکے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔